हुई है। दो जर्नलों की मुलाकात जो साबिक हो चुके हैं, लेकिन एक मुलाकात और हुई है और फिर वहाँ पे सियासी बातें भी हुई हैं। खान साहब का बयानिया बिल्कुल वो चाइना के खिलौनों की तरह है जो सिर्फ चंद दिन चलता है और उसके बाद ठुस। हुकूमत के इत्तेहादी नाराज हो गए। उन्होंने सुना है कि असम्बली के अंदर वो बिल ही फाड़ दिया जो पेश किया गया था और फिर सोचा गया होगा कि जमात तो हमने बना दी, बड़ी जमात बन गई, हुण इमरान खान ने विचू काटता जाए, जमात तो अपनी जगह ठीक ही है ना। परवेज इलाही साहब को किन दो लोगों ने कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि आप एक बार इमरान खान से मिल लें, और ये मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ हाई कमान की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और बड़ी ख़बर ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान मुलाकात हुई है। दो जर्नलों की मुलाकात जो साबिक हो चुके हैं, उनकी मुलाकात क्यों हुई, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, और दोनों के हवाले से ये चहमगोइयाँ थी कि दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, मुलाकात नहीं करते, बात नहीं करते। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद की जनरल बाजवा से मुलाकात की ख़बरें ज़ेर गर्दिश है। इसके अलावा जनरल बाजवा ने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी मुलाकात की है और इन मुलाकातों में क्या तय पा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, कुछ सोर्सेज इस हवाले से बात कर रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कल ये क्लेम किया था कि परवेज इलाही साहब को दो लोगों की टेलीफोन कॉल आई थी, जिसके बाद उन्होंने बाजवा साहब से रब्ता किया था और उसके बाद ही बाजवा ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें। तो वो कौन दो लोग थे जिन्होंने कॉल की थी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि इंपॉर्टेंट ख़बर है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान करने जा रहे हैं। ऐलान तो उन्होंने पहले किया था, लेकिन अब सुना ये कि वो तारीख देंगे। असम्बलियाँ से मैंने तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इस पर तो सवालिया निशान है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि हफ्ते के रोज़ वो मुख्तलिफ डिविजनल जो उनकी लोग हैं उनसे खिताब करेंगे और बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ हफ्ते को मुख्तलिफ शहरों में पावर शो करने जा रही है। यानी वो निचला तो उन्होंने बैठना ही ना, तहरीक इंसाफ जब तक सड़कों पर नहीं रहेगी, जब तक वो मुजाहरे नहीं करेगी, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, तो तहरीक इंसाफ नहीं है। तो पार्टी उन्होंने करनी है, तो इस दफ़ा पार्टी हफ्ते को हो रही है और उसके लिए हवा बांधी जा रही है कि इमरान खान जलसे में या उस तकरीब के दौरान ऐलान करेंगे कि वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं। ख़ुद इमरान खान साहब ने क्या कहा है और उनके लोग क्या कह रहे हैं। उनके लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे। ऐलान वो पहले भी कर चुके हैं, तो ऐलान करना कोई नई बात नहीं है। तो असल सवाल ये कि क्या इमरान खान तारीख देंगे या नहीं देंगे, इस पर आपको बताएंगे। एक और अहम ख़बर ये है, और वो ख़बर ये कि हुकूमत के इत्तेहादी नाराज़ हो गए और खासे नाराज़ हैं, और एक नहीं दो जमातें नाराज़ हुई हैं। और क्या इन जमातों की नाराज़गी के बाद हुकूमत को कोई ख़तरा लाक है। हुकूमत के बारे में पीटीआई के लोग तो कहते हैं ना कि दो वोटों पे खड़ी है, लेकिन यहाँ तो दो सियासी जमातें उनसे नाराज़ हो गई हैं। बीएनपी बेंगल ग्रुप उनसे नाराज़ हुआ है और उसने बाकायदा धमकी दे दी है कि वो वफाकी हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक JUIF मौलाना फजल रहमान की जमात, उनका जो कोयटा ग्रुप है, वो भी नाराज़ है। तो ये दो बड़ी सियासी जमातों की नाराज़गी के बाद हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि हुकूमत कहाँ खड़ी है। अब दोनों जमातें नाराज़ क्यों हैं, दोनों जमातें रेकोडक का जो मामला हुआ है, इस पर वफाकी काबीना ने कल इसकी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है, तो जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो फिर हुकूमत की मजबूरी हो जाती है। तो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंडोज़ किया, काबीना में उसकी मंजूरी दी, लेकिन इस हवाले से उनके इत्तेहादी नाराज़ हैं कि जो बिल पेश किया गया है या काबीना में जिस काम की मंजूरी ली गई है उसमें उनको एतमाद में नहीं लिया गया। तो अख्तर मेंगल साहब बीएनपी ग्रुप के सरबराह हैं। कल उन्होंने वाज़ेह तौर पर आकर कह दिया कि जी बलूचिस्तान में जो वसाइल हैं वो बलूचिस्तान के लिए पता नहीं बाइस रहमत है कि बाइस ज़हमत है, क्योंकि उन वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो पा रही और कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत का स्टेक होल्डर हो, वो बलूचिस्तान को इस हवाले से इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहा। हाँ, वो इमरान खान की हुकूमत हो, उससे पहले कोई हुकूमत हो, उसके बाद कोई आने वाली हुकूमत हो, तो बलूचिस्तान के वसाइल के हवाले से वफाक से शिकायतें पहले भी थी, अब भी हैं, और अब भी BNP ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी है। वैसे मेंगल ग्रुप जब इमरान खान के साथ इत्तेहाद में था तो उनके साथ भी इसी किस्म के तनाज़ात थे और उनके साथ भी कोई 2-3 साल वो इसी तरह चलते रहे कि हुकूमत से निकल रहे हैं, हुकूमत से जा रहे हैं, हुकूमत से आ रहे हैं। लेकिन ये मामला है 18वीं तरमीम का, और 18वीं तरमीम के तहत सूबे खुद मुख्तार हैं, वसाइल पर सूबों का हक़ है। लेकिन इस मामले में वो जमातें समझती हैं कि शायद ये इसमें ज़्यादती की जा रही है। और 18वीं तरमीम के हवाले से जो उसके खालिक हैं रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने सुना है कि असम्बली के अंदर वो बिल ही फाड़ दिया जो पेश किया गया था। इसके अलावा बहुत से लोग बाइकआउट कर गए।
تو ایوان کے اندر اس پر اتحادی جماعتوں میں خاصا ہنگامہ ہوا اور یہ خبر خاصی گرم تھی. بہت سی باتیں اس میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ اطلاع ہے کہ اس میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہیں، جو BNP گروپ ہے وہ بھی ناراض ہے، جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے ان کے لوگ بھی ناراض ہیں. تو اس پہ اب فیصلہ کیا حکومت نے کہ اس بل میں ترمیم کی جائے گی. تو اب حکومت اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے اس بل میں ترمیم کرنے جا رہی ہے. تو کیا ریکوڈک معاہدے کی وجہ سے حکومت کسی خطرے سے دوچار ہے؟ تو اس کا جواب فی الحال نفی میں ہے. حکومت کسی خطرے سے دوچار نہیں، اور لیکن ریکوڈک معاہدے کی وجہ سے بدمزگی ضرور پیدا ہو گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے حیدرآباد موٹر وے کا افتتاح کیا. ایک بڑا پروجیکٹ تھا، اس پر یوتھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ منصوبہ تو عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا اور عمران خان صاحب نے اس منصوبے میں تختی لگائی ہے. تو اب جو ہے وہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پرانے منصوبے پر تختیاں لگا رہے ہے. یہی شکوہ پچھلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت تحریک انصاف کے مخالفین یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں یا ان سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں ان کے منصوبوں پر جو ادھورے رہ گئے یا چل رہے ہیں ان کے اوپر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. ویسے بات درست ہے، عمران خان نے تو کوئی ایک منصوبہ بھی ایسا نہیں لگایا جس کا وہ 100% یا فلی کریڈٹ لے سکے، ماسوائے جو لنگر خانے انہوں نے کھولے تھے. اس کے علاوہ تو کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس پر وہ کہہ سکے کہ یہ میرا کریڈٹ ہے. ہیلتھ کارڈ بھی ان کا وہ اسکیم ہے جو کہ اس سے پہلے نواز شریف ہیلتھ کارڈ یا ہیلتھ اسکیم شروع کر چکے تھے، لیکن چونکہ ان کی حکومت چلی گئی تو پھر اس کو آ کے پایا تک ملتا کہ عمران خان نے یعنی پہنچایا، اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس کے کریڈٹ انہیں دے دینا چاہیے. لیکن یہ جو باقی کی اسکیمیں، عمران خان تو ویسے سڑکوں کو بڑے مخالف تھے. عمران خان تو کہتے تھے سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، اور اس کے بعد انہوں نے اس ملک کو 40,000 ارب روپے کے قرضے میں ڈبو دیا اور ایک بھی پروجیکٹ نہیں لگایا. اور جن کاموں پہ لگایا لوگ یہ سمجھ رہے کہ شاید اب جو حکومت آئی ہے یعنی خان صاحب کی جو حکومت تھی ان کے بارے میں لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ ریفارمز کرنے کے لیے آئی ہے. جو انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں، پل، بندرگاہیں، ادارے، یہ سب چیزیں نواز شریف حکومت بنا گئی تھی، بجلی کے کارخانے بھی لگا گئی تھی. تو اب کام صرف یہ کرنا تھا، وہ ان کی حکومت رہتی تو وہ کر لیتے یا اس کے بعد جو آئے تھے وہ کر لیتے. لیکن عمران خان صاحب نے وہ بھی نہیں کام کیے. یعنی کام یہ کرنے تھے کہ اس کے بعد پھر اداروں میں ریفارمز کرنی تھی اور جو انڈسٹری ہے اس کو ایکٹیو کرنا تھا. بجلی لوگوں کو مل گئی تھی تو ان کے لیے دوسرے ملکوں میں فیسلٹی پیدا کرنی تھی، ان کے لیے سہولیات پیدا کرنی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے آتے ہی سرمایہ کاروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، نیب کو ایکٹیو کر دیا اور نیب نے لوگوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا. نیب نے سیاستدانوں کو بھی ہراساں کیا، نیب نے بیوروکریسی کو بھی ہراساں کیا، تاجروں کو بھی ہراساں کیا، بزنس مینوں کو بھی ہراساں کیا. آپ کو یاد ہوگا جب حکومت آئی تھی عمران خان کی تو سب سے پہلا کام یہ ہوا تھا کہ وہ جو تجاوزات کے خلاف مہم شروع ہو گئی تھی، قبضہ چھڑائیں جی، اور پورے ملک میں لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، دکانیں اجاڑ دی گئیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ملک سے جو ہے وہ سرمایہ کار جو ہے وہ اڑ گیا اور سرمایہ ختم ہو گیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب پاکستان کی معیشت مائنس میں چلی گئی. یہ تو کووڈ آ گیا اور پھر کووڈ کی وجہ سے پاکستان کو اسی طرح امداد ملی جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں کو ملتی، تو ڈالر وغیرہ آئے. یہ کووڈ میں بہت سے ڈالر پاکستان کو ملے ہیں، اس کا بھی کسی وقت حساب کتاب ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن چونکہ معاملات میں اور بھی ادارے اور بھی لوگ انوالو تھے تو اس لیے اس معاملے کو پہلے والوں نے بھی دبا رکھا تھا اور اب جو موجود ہے انہوں نے بھی دبا رکھا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ پھر پنڈورا باکس کھل جائے گا، تو پنڈورا باکس کو کھولنا نہیں چاہتا. اس کے علاوہ کچھ اور اہم خبریں جلدی پھر آپ کو مین اسٹوری کی طرف لے جائیں گے. بلاول بھٹو نیو یارک چلے گئے ہیں، ایک ہفتہ وہ نیو یارک میں رہیں گے. نیو یارک میں یعنی امریکہ وہ گئے ہیں اور امریکہ کا دورہ بڑا اہم ہے، ان کی بڑی اہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہونی ہیں. اور چین کی جانب سے G77 کا جو اجلاس ہے اس کو پرزائڈ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے ان کی ملاقات ہونی ہے. تو پاکستان کے وزیر خارجہ امریکہ چلے گئے ہیں. حمزہ شہباز بھی لندن چلے گئے ہیں. ان کے بھائی پاکستان آ گیا سلیمان شہباز، اب ایک بھائی پاکستان آ گیا، دوسرا بھائی لندن چلا گیا. سلیمان شہباز تو 4 سال کے بعد پاکستان واپس آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے کیونکہ مجبوری ہے. پاکستان میں انہوں نے اپنا کیس بھی لڑنا ہے، ان کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں. کل ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی، 14 دن کی حفاظتی ضمانت مل گئی. اب وہ اس عدالت میں جائیں گے جہاں منی لانڈرنگ کا کیس اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا انہوں نے عدالت کے سامنے، تو ان کا کیس چلے گا. تو اس کا مطلب کہ اگلے کچھ دنوں مہینوں تک وہ پاکستان میں رہیں گے. حمزہ شہباز صاحب آج کل ویلے الیکشن تو ہو نہیں رہا، وہ چلے گئے لندن. تو حمزہ شہباز شاید اس لیے لندن گئے کہ وہ سلیمان شہباز کے جو کاروبار ہیں ان کو ذرا لک آفٹر کریں، کیونکہ اوپر آئے تھے آگاہی کو تو جائے گا نا، یا پھر وہ مریم سے اور ان سے ملاقات کریں گے اپنے میاں نواز شریف سے. تو حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کے بارے میں خبر یہ کہ وہ چلے گئے وہاں پہ.
اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کے لیے اچھی خبر یہ کہ نیب نے ان کے خلاف ایک انکوائری بند کر دی ہے. ویسے انکوائریاں نیب نے جو شروع کی تھی ان میں زیادہ سے زیادہ تو ویسے فراڈ تھی, اور یہ انکوائری تھی کہ رانا صاحب کے ساتھ بھی آمدن سے زائد ہیں. یہ وہ الزام تھا یہ الزام لگا کے خان صاحب اپنے مخالفین کو اکثر بند کرا دیا کرتے تھے. نیب اٹھا لیتی تھی آپ کے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں. یہ نیب کے استحقاق میں ہے کہ آپ کسی کے بھی اثاثوں کو چیک کر سکتے ہیں, خاص کر جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں. تو اراکین اسمبلی کی احتساب کے لیے یہ نیب بنایا گیا تھا, اور یا وہ لوگ جو کہ سرکاری عہدوں پر رہتے ہیں. لیکن اس کا عمران خان صاحب نے جب استعمال کیا ذاتی اور انتقامی سیاست کے لیے, تو پھر اس کی جو ساری وہ کریڈیبلٹی ہے نا وہ زیرو ہو گئی. تو اب نیب کرے نہ کرے کوئی فائدہ نہیں, فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال رانا ثناء اللہ کے لیے اچھی. اس سے پہلے وہ منشیات کیس میں بری ہو چکے ہیں, اب آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نیب نے ان کو فارغ کر دیا, ان کا کیس بند کر دیا. اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے خبروں میں بھارت ایک بار پھر یہ جو جوہر ٹاؤن لاہور میں 2021 میں دھماکہ ہوا تھا, اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے حوالے سے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے حکومت کے لوگوں نے, سی ٹی ڈی کے سربراہ نے اور رانا ثناء اللہ نے, جس میں بتایا کہ کس طرح انڈیا نے یہاں پہ لوگوں کو ہائر کیا اور دھماکے کیے. اور یہ گزشتہ 3-4 سال کے بعد یعنی پاکستان کے اندر بھارت کا نام دوبارہ ان ہوا. جب خان آیا سی نا حکومت, اس کے بعد انڈیا دہشت گردی کی خبروں کے حوالے سے تو فارغ ہی ہو گیا نا. یعنی ایسا لگتا تھا جیسے انڈیا بڑا نیک ہو گیا اور عمران خان بڑے اچھے ہیں, دونوں کی دوستی ہو گئی, اور پاکستان میں انڈیا جو اپنی حرکتیں کرتا تھا وہ باز آ گیا, اس سے توبہ کر لی اس نے. اور لیکن وجہ یہ نہیں تھی, وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے پلیٹ میں رکھ کے کشمیر پیش کر دیا مودی کو, تو پھر مودی نے کی کرنا سی, مودی نے کہا ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر بعد میں جب معاملات فلیئر اپ ہوئے اور پتہ چلا عمران خان صاحب کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھ گیا, تو 2021 میں پھر ایک دفعہ ایکٹیو ہو گئی تھی, اور یہ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ایک دھماکہ ہوا تھا, یہ آپ کو یاد ہی ہوگا. اس کے حوالے سے یعنی پچھلے 3-4 برس خاموشی تھی. بتانا صرف یہ تھا کہ انڈیا والا کیس ان ہو گیا ہے کہ یہ انڈیا نے کیا, یہ انڈیا نے کیا, یہ انڈیا نے کیا, اور اب اگلے آپ کو شاید یہ سننے دیکھنے کو ملے, کیونکہ اب اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا کہ انڈیا کچھ کرے اور پاکستان میں لوگ خاموش رہیں. تو اب 2 بڑی خبریں ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. پہلی خبر آپ کو بتائیں 17 دسمبر کے حوالے سے, یعنی یہ عمران خان صاحب نے اپنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو میں پاور شو کر رہے ہیں ان کی جماعت میں, اور ان کے جو لوگ ہیں یعنی یوتھ ہی ہے وہ ہوا باندھ رہے ہیں کہ عمران 17 دسمبر کو جو ہے وہ بڑا اعلان کرنے والا ہے. اچھا, خان صاحب کا کوئی جلسہ ایسا نہیں جس میں کوئی تقریب ایسی نہیں جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ جی عمران خان کو بڑا فیصلہ کر دے گا, کو بڑا اعلان کر دے گا اور بڑا کام کرنے جا رہا ہے. تو خان صاحب کے بیانیے کے حوالے سے جو کہنے والے کہتے ہیں, خان صاحب کا بیانیہ بالکل وہ چائنا کے کھلونوں کی طرح ہے جو صرف چند دن چلتا ہے اور اس کے بعد ٹھس, جس طرح چائنا کا مال نہیں ہوتا. خان صاحب اعلان نہیں کریں گے, خان صاحب تاریخ دیں گے. جو مجھے اس بات کا پتہ ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ میری سورس جو بتاتے ہیں یا میرا جو تجزیہ ہے دونوں ملا کے میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب تاریخ ابھی بھی نہیں دیں گے. خان صاحب یعنی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, تاریخ کا اعلان کریں گے. اچھا, وہ اعلان 2 مہینے بعد کا بھی ہو سکتا ہے, وہ اعلان 3 مہینے بعد کا بھی ہو سکتا ہے خان صاحب 2 ہفتے بعد کا اعلان کر دیں. وہ کہتے ہیں نیو ایئر پہ توڑ دیں گے, ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ ہم اسمبلیاں توڑ کے منائیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مزہ تو تب آئے گا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے, تو خان نے اسمبلیاں نہیں توڑنی, اسمبلیاں توڑنی ہے وہاں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں, جو وہاں کی جو حکومتیں ہیں, پنجاب کی حکومت ہے اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اور پنجاب کی حکومت کے والے سے خان صاحب کے حمایتی چینل کی خبر بتا دوں آپ کو, ARY کی, کہ پرویز الہی اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں, اور پرویز الہی کے ساتھی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہم نے سمری نہیں دی ابھی پرویز الہی نے کوئی سمری دی ہے نہیں دی ہمیں نہیں پتا. وہ یوتھ یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کو سمریاں حوالے کر دی ہیں, جو اسمبلی توڑنے کی سمری ہے وہ پرویز الہی نے عمران خان کو دے دی ہے. ویسے عمران خان ادھر مان بھی گیا سی کہ مجھے کوئی سمری نہیں دی, مجھے انہوں نے یعنی اوتھ ٹیکنگ دی ہے, زبانی کلامی کہا کہ جناب تسی جو کہو گے کر لیں گے. لیکن اب مزہ آئے گا جب خان اس اعلان کرے گا اور دونوں طرف سے وہ نہ ہو جائے گی. اور ابھی وہ ARY کہہ رہا ہے کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں, تو بھائی اگر فیصلہ ہو گیا ہے, سمریاں دے دی ہیں, تو مشاورت کیسی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی پکچر باقی ہے, ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی تو چل رہا ہے معاملہ. اور میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ وہ لندن میں ایک ملاقات ہوئی ہے 24 سالہ حسین کی جا کے, تو اس میں بھی جو باریک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پرویز نہیں جا رہے. تو عمران خان 17 دسمبر کو لاہور کے لبرٹی چوک میں خطاب کریں گے اور دیکھیں گے جناب وہ کیا پنڈورا باکس کھولتے ہیں, کیا کٹی کٹا نکالتے ہیں. جو 2 بڑے جرنیلوں کی ملاقات ہوئی ہے, بلکہ کچھ جرنیل میں آپ کو بتا دوں لگتا ہے یہ کہ سیاست سے فراغت کے بعد
جرنیلوں کو ذاتی ملاقاتوں کا بڑا شوق ہو گیا، اور وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ اب ہو رہی ہیں اور آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ منصور علی خان نے خبر دی ہے، یہ منصور علی خان کی خبر ہے، انہوں نے کہا کہ 2 جنرلوں کی ملاقات ہوئی ہے، ایکس جنرلوں کی، جن میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید شامل ہیں۔ جنرل فیض حمید چل کر گئے تھے جنرل باجوہ کے گھر ملاقات کے لیے، جنرل باجوہ نہیں گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ جنرل باجوہ کے گھر پہ ملاقات ہوئی ہے، 2 گھنٹے طویل ملاقات تھی، اور یہ تاثر تھا کہ دونوں کے ساتھ شاید بول چل بند ہے، دونوں کی کوئی رنجش ہے، اس لیے جو ہے وہ جنرل باجوہ نے ان کو کور کمانڈر DGIC سے ہٹا کے کور کمانڈر پشاور لگایا، پھر وہاں سے ہٹایا کور کمانڈر بہاولپور لگا دیا، اور پھر یہ کچھ کور کمانڈر اجلاس میں ایبسنٹ بھی پائے گئے جنرل فیض حمید، اور پھر یہ جو عمران خان صاحب کی جتنی ایکٹیویٹی تھی اس کے پیچھے ان کا نام آ رہا تھا کہ وہ ان کے پیچھے ہے، لانگ مارچ، دھرنے، احتجاج، یہ ساری پالیٹکس کے پہ جنرل فیض حمید کا نام آ رہا تھا۔ اور پھر ابھی یہ اور بھی خبریں ادھر گردش ہے کہ وہ آج کل سیاسی جماعت بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں، یا پھر عمران خان کی جگہ پہ وہ جماعت کو ٹیک اوور کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو یہ خبر ہے ساری کہ اس طرح کی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت ساری اس وقت جرنلزم گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو اس میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ تاثر تو موجود ہے کہ وہ PTI جوائن کریں گے، یہ ہم نہیں کہتے، یہ PTI والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جلد PTI جوائن کریں گے، یہ ان کا کلیم ہے، یہ کسی صحافی کی خبر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے PTI کا سربراہ تو جنرل فیض حمید ہو سکتا ہے، وہ شیئر ہولڈر بن چکے ہیں PTI کے۔ اب وہ لیگلی وہ 2 سال تک نہیں سیاست کر سکتے، لیکن حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اگر کوئی چاہے گا، وہ کہتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن قسمت ساز کرے، کچھ چاہے گی طاقتیں تو وہ آ جائیں گے، تو بہرحال وہ نہیں ہے۔ لیکن جنرل باجوہ کی ملاقات کی جنرل نہیں، وہ جسٹس ثاقب نصار سے جرنیل ہی سی، وہ بھی گئے ان کے گھر ملاقات کرنے۔ تو جنرل باجوہ سے ملنے وہ لوگ جا رہے ہیں جو کہ ان کے دور حکومت میں سازشوں میں انوالو رہے ہیں، آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ جو نواز شریف کا رجیم چینج ہوا تھا نا، اس میں جن لوگوں نے مرکزی رول پلے کیے تھے وہ اب ان کی ظاہر فراغت ہو گئی ہے۔ باجوہ صاحب خود ہی یہ سارا کام سمیٹ گیا، یہ ان کی مہربانی، وہ حصہ رہے ہوں گے، ظاہر ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں رول پلے کیا، وہ اس وقت آرمی چیف تھے، اور فوج پہ یہ الزام جاتا ہے، اور فوج کو اور بھی کرتی کہ ہم عمران خان کو لے کر آئے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے جن لوگوں نے اس وقت یہ سارے کھیل میں حصہ لیا، وہ سارے مور اب کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے نا کہ ایسی کی گند پایا، ایسی کیتا کی۔ ثاقب نصار بھی ملنے پہنچا، پھر اس نے سوچا ہوگا کہ جناب اسی دیکھو نا اسی کی کٹے 5 سال عمران خان لے کے بھی آئے، پھر عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق بھی کر دیا، اور اب بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ایسا نہیں کہ ثاقب نصار جو ہے وہ نچلے بیٹھے ہوں گے، اور یا عمران خان کے حوالے سے ان کے خیالات بدل گئے ہوں گے، ہے وہ بھی ابھی تک ان کے ساتھ ہی۔ شاید وہ باجوہ صاحب کے خیالات جاننے آئے ہوں گے کہ تسی کیوں بدل گئے، ہم تو نہیں بدلے، ہم تو ویسے یوتھ ہی ہیں۔ ثاقب نصار تو ابھی یعنی ہے نا ان کی تعلقات ان سے، اور بہت سے لوگ ہیں جوڈیشری میں جو کہ عمران خان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، یا جن کو بریف کیا گیا تھا، جن کی برین واشنگ کی گئی تھی کہ باقی سارے چور ہیں، عمران خان نیک آدمی ہے، تو انہوں نے پھر عمران خان کو صادق، امین، نیک، ٹھپے لا، انہوں نے عمران خان کو آگے لے آئے۔ تو ثاقب نصار صاحب کی اسی قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی، اور جنرل فیض حمید کی بھی باتیں کلیم کرتا ہے نہیں جی وہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ کی باتیں ہو رہی ہے کہ جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید کہہ رہے ہیں میں اپنا گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس قسم کی باتیں یہ انہوں نے بہرحال کہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سیاسی باتیں لازمی ہوئی ہوں گی، اور پھر یہ سوچا گیا ہوگا کہ جماعت تو ہم نے بنا دی، یہ بڑی جماعت بن گئی، عمران خان نے بچو کاٹتا ہے، جماعت تو اپنی جگہ ٹھیک ہی ہے نا، تحریک انصاف ایک بڑی پارٹی تو بن گئی ہے نا، اور اگر اس کو چند فوجی سنبھال لیں۔ اب یہ میں کل آپ کو بتا چکا، کچھ ریٹائرڈ فوجی یہ سوچ رہے ہیں کہ PTI کو وہ ٹیک اوور کر لیں، یہ میں نے کل ذکر کیا یا نہیں کیا، یہ ایڈٹ میں کٹ گیا، لیکن کل میں اس کے اوپر کام تو کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ملاقات ہے نا، یہ اسی تناظر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سن گن تھی لیکن کنفرم نہیں تھی، کیونکہ ملاقات اتوار کو ہی ہے، اور اس کے حوالے سے میں بتا دوں۔ لیکن ایک ملاقات اور ہوئی ہے جس کا ذکر اس نے نہیں کیا، منصور علی خان نے، وہ ملاقات ہوئی ہے جنرل آصف غفور کی۔ جنرل آصف غفور گئے ہیں ارشد شریف کی والدہ کو ملنے ان کے گھر پہ، اور آپ کو پتہ ہے جب ارشد شریف کی والدہ کو ملنے گئے تو وہاں پہ وہ گئے تو ان کی عیادت کے لیے تھے۔ ارشد شریف کی تعزیت تو پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ پہلے بھی ملاقات کر چکے ہیں، پہلے بھی جا چکے ہیں، کور کمانڈر کوئٹہ ہے، اور اب وہ گئے اپنی فیملی کو لے کے ساتھ۔ اور یہ اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں یا مواقع ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو آپ چونکہ پاکستان کی سیاست ایسی نا اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے
وہ واقعی عیادت کے لیے گئے ہوں گے، لیکن میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ موجود تھے اور پھر وہاں پہ سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ارشد شریف کی والدہ جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کے حصار میں ہے، اور وہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے طلعت حسین کو بھی انٹرویو میں دیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے اتنا سخت پیرا رکھا ہوا ہے، مجھے تو ان کی جان کو خطرہ لگتا ہے ارشد شریف کی والدہ کو۔ وہ بیمار بھی ہیں، ان کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ وہ ذہنی حالت ان کی ظاہر ہے وہ پریشرائز ہے، ایک تو ان پہ اے آر وائی والوں نے اور پھر وہ پی ٹی آئی والوں نے دباؤ ڈال کے رکھا کہ آپ حکومت کے خلاف چلیں اور فوج کے لوگوں کے نام لیں، اور وہ کچھ نام لکھ کے کورٹ میں دے بھی چکی ہیں۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ یعنی بات کرے، ان کو کمپنسیٹ کرے، لیکن ادھر سے انہوں نے جفا ڈالا ہوا ہے۔ اب آخری خبر آپ کو دیں جی، پرویز الہی صاحب کو کن دو لوگوں نے کال کی تھی، وہ کہانی کو بہت زیادہ مسٹری نہیں ہے۔ کل اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیا اور جب باجوہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو پرویز الہی صاحب کو کہتے ہیں نا کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، ان کو باجوہ صاحب کی کال نہیں آئی تھی، ان کو دو لوگوں کی کال آئی تھی اس سے پہلے، اور یہ ایک کال تو آپ کو پتہ ہے یہ خبر بریک ہو چکی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین جو چیئرمین وابڈا ہے، انہوں نے فون کیا تھا پرویز الہی صاحب کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک بار عمران خان سے مل لیں اور آپ وہاں نہ جائیں، اور یہ میں آپ کو میسج دے رہا ہوں ہائی کمان کی طرف سے۔ اب جنرل مزمل جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد چیئرمین وابڈا لگے ہوئے تھے، اور یہ عمران خان کے دور میں بھی تھے اور پچھلی حکومت میں بھی تھے، اور پھر جب یہ سلسلہ ہو گیا، یعنی جب شہباز شریف کی حکومت آ گئی، پی ڈی ایم آ گئی، تو بھی وہ چیئرمین وابڈا تھے۔ جنرل فیض سے بھی کی بھی کال آ گئی، ان کو بھی انہوں نے کال کی تو انہوں نے کال بیک کر لیا، انہوں نے کہا ہاں آپ عمران خان کے ساتھ جائیں۔ تو یہ دو لوگ تھے ممکنہ طور پہ، ایک تو کنفرم ہو گیا کہ جنرل مزمل تھے، اور پھر انہیں اس کال کے بعد یعنی جب ان کی بات سامنے آ گئی کہ جنرل مزمل نے کال کی ہے پرویز الہی صاحب کو، تو جنرل مزمل کو پھر فورسفلی جو ہے وہ پھر چیئرمین وابڈا سے ان کو ریزائن دینا پڑا، ان سے ریزائن لے لیا گیا۔ اور اس وقت کی جو آرمی کمانڈ تھی انہوں نے باجوہ صاحب نے کیا ہونا، چلو جناب گھر جاؤ تسی کی، آپ کو چیئرمین وابڈا لگایا، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے پھرتے، تو وہ ان کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ان کے خلاف نیب میں بھی کیس تھا بہت بڑا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے، وہ باہر چلے گئے تھے۔ پھر وہ بڑی نیب نے بڑی منتیں کر کے درخواستیں کر کے ایک دفعہ پیش ہو جائیں۔ کسی ریٹائرڈ فوجی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی بھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں اس ملک کے اندر، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ تو اس میں پھر پتہ چلا کہ جی دوسری کال پھر جنرل فیض صاحب نے کی تھی۔ ان دو کالوں کے بعد پھر جو ہے انہوں نے چونکہ کہا کہ جی جنرل باجوہ بھی یہ چاہتے، تو پھر جنرل باجوہ کو کال کی، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ جناب آپ کی مرضی ہے جو آپ نے کرنا ہے، آپ پہ منحصر ہے، ہم اس پہ آپ کو فورس نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پرویز الہی صاحب بنی گالہ پہنچے تھے، اور پھر ان کی آگے جو بھی ڈیل ہوئی، اور اسی ڈیل کے بعد وہ یعنی ہٹ گئے، یعنی پی ڈی ایم سے۔ اس وقت پی ڈی ایم پنجاب میں حکومت بنانے جا رہی تھی، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کے امیدوار تھے، تو پرویز الہی صاحب پھر دوسری طرف چلے گئے، اور آج بھی عمران خان کے ساتھ جو پرویز الہی کھڑے ہیں وہ وجہ یہ ہے۔ تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، کچھ خبریں اور بھی ہیں لیکن پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بڑی خبر آنے والی ہے، لیکن اگلے ویلاگ میں، اس سے جو اگلا ویلاگ آ رہا ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بڑی خبر کیا ہے جو اسلام آباد کے اس وقت چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور لوگ منتظر ہے کہ وہ خبر کب آتی ہے، کیونکہ وہ خبر بھی ایک طوفان برپا کر دے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد دنیا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔